सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज गुफ्तगू की, इंटरव्यू में वो बड़ी अहम है। उन्होंने अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर एक मुफस्सल गुफ्तगू की। अपने इंटरव्यू में उनका कहना था कि जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, जिस तरह उन पर मुआशी पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, जिस तरह से इमदाद अफ़गानिस्तान की रोकी गई है, मुझे डर है कि 1989 के दौर में वापस अफ़गानिस्तान ना चला जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया अफ़गानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम करे, उसे तस्लीम करना चाहिए। और उन्होंने अमेरिका को मुखातिब करते हुए कहा कि अमेरिका को इस पर एक लीडरशिप वाला रोल अदा करना चाहिए, एक कायदाना रोल अदा करना चाहिए, क्योंकि अफ़गान हुकूमत को इसकी ज़रूरत है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि दाइश से छुटकारे के लिए तालिबान एक वाहिद रास्ता है और बेहतरीन ऑप्शन है। मजबूत तालिबान हुकूमत ऐसी होगी कि गर्दों से छुटकारा पा सकेगी। मज़ीद क्या कहा वज़ीर आज़म ने, आपको सुनवाते हैं, फिर इस पर गुफ्तगू करते हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि हम अब कोई इत्तेहादी नहीं है, अमेरिका यहाँ से निकल चुका है, लेकिन ज़ाहिर है अफ़गान तालिबान ने इस बात को यकीन दिलाया है कि उनकी सरजमीन अब पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। इसी तमाम तरह सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन करें हमारे मेहमान, उनका हम वेलकम करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका सर। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार है, एडिटर इन चीफ बोल्ड न्यूज़। सर, आपको भी हम वेलकम कहेंगे। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। जब ज़ाहिर पॉलिसी बयान होता है हुकूमत का किसी भी मुल्क की कि वो किस तरीके से दूसरे मुल्क की सूरत हाल को देख रहा है, ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल जिससे जुड़ी ही है पाकिस्तान की हर चीज़, चाहे वो मुआशी सूरत हाल हो, चाहे वो सिक्योरिटी की सूरत हाल हो, हर तरीके से खत्ते की इस बदलती सूरत हाल से पाकिस्तान जुड़ा है। वज़ीर आज़म के इस इंटरव्यू में जो उन्होंने गुफ्तगू की, जो मैंने भी अपने इंटरव्यू में बताई, उसको आप कैसे देखते हैं सर? एक सही, एक बेहतर, एक मुस्बत बात थी? देखिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शायद ये हमारे बड़े अरसे बाद पहले वज़ीर आज़म है जो बड़ा खुल के इंटरनेशनल मीडिया का सामना भी कर रहे हैं और उनके सामने वो हालात रख रहे हैं जो खासतौर पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं। जैसा आपने कहा, अफगानिस्तान का अमन, अफगानिस्तान की जिस तरीके से प्रोग्रेस होगी वो पाकिस्तान अच्छी तरह समझता है कि कैसे पाकिस्तान को इफेक्ट करेगी, क्योंकि ये दो मुल्क तो हैं लेकिन जोग्राफियाई तौर पर ये एक खिता है और जो हमारे ताल्लुकात हैं, जो भी माजी है, सारी दुनिया जानती है इसका। मेरा ख्याल है कि इन पर आमतौर पर क्रिटिसिज्म तो ये है कि हमें उनका स्पोक्स पर्सन नहीं बनना चाहिए। पाकिस्तान अफगानिस्तान के स्पोक्स पर्सन नहीं बन रहा, पाकिस्तान का स्पोक्स पर्सन बन रहा है। और इमरान खान की सूरत में बहुत वाज़ेह उनको बताया जा रहा है कि भाई आप अफगानिस्तान के साथ जो डील कर रहे हैं वो गलत डील कर रहे हैं। खुद अमेरिकन अभी मजबूर हो गए हैं। अभी कल दोहा में उनके साथ बातचीत हुई है अफगानों की, उसका आपने कम्युनिके भी पढ़ा होगा। अमेरिकन भी समझते हैं कि जो पाकिस्तान बात कर रहा है, बार बार बात कर रहा है, इंटरनेशनल भी बात कर रहा है, बिल्कुल सही है कि अफगानिस्तान का अमन इस खित्ते के साथ लिए जरूरी तो है ही है। पाकिस्तान के लिए उतना ही अहम है जितना अफगान अवाम के लिए है, लेकिन दुनिया के लिए इतना ज्यादा अहम है कि जो इस वजह से अमेरिका यहाँ पे आया था, जो स्टेटेड उसका पर्पस था, तो वो पर्पस उसका टोटली डिफीट हो जाएगा अफगानिस्तान में अगर अमन ना हुआ। नंबर 2, ये अमेरिका की और उसके इत्तेहादियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जिस तरह उन्होंने 20 साल अफगानिस्तान को ताराज किया है, अब अफगानिस्तान को रीबिल्ड करने में मदद करें। और चौथी बात, मैं आज एक भारतीय, एक बड़े अच्छे राइटर हैं मदराकर, उनका आर्टिकल पढ़ रहा था। उन्हें कहा जी अब ये मगरबी दुनिया में ये जोर पकड़ता जा रहा है तासुर कि तालिबान ही अफगानिस्तान की हकीकत हैं, उन्हें तस्लीम किए बगैर चारा नहीं है, उनको तस्लीम करके ये बेहतर है कि उनको तस्लीम कर लिया जाए ताकि जो इर्द गिर्द के दूसरे ममालिक हैं, खासतौर पे रूस, चीन, ऐसे उनका जिक्र किया कि ये वहां पे जोर न पकड़ लें। सही बात। तो वो खुद भी ये देख रहे हैं और मेरा ख्याल है पाकिस्तान बिल्कुल सही बात कर रहा है कि पाकिस्तान उनके किसी मामले में मुदाखलत नहीं कर रहा, अफगानिस्तान अपने मामला खुद तय कर रहा है। और तालिबान ने जैसा कहा कि ये अबूरी सिलसिला है, इसको आप मौका दें हमें, हम अपने खुद जानते हैं इसको कि जो उन्होंने दूसरा गलतियां की हैं, किस तरीके से तबाही मची थी अफगानिस्तान की उस वजह से। अब वो पावर को बिल्कुल शेयर करना चाह रहे हैं इसको, वो कोई इसको डोमिनेट करके उसको अपने हाथ में ताकत नहीं रखना चाहते। अफगानिस्तान का हकीकत भी यही है। हम जैसे लोग जो पुराने हैं, जो गारी साहब बैठे हुए जानते हैं
کہ جب ظاہر شاہ صاحب تھے افغانستان میں امن تھا تو تب بھی یہی تھا کہ تمام جو وہاں پہ اسٹیک ہولڈرز ہیں کسی نہ کسی شکل میں حکومت میں موجود تھے اور ہر ایک کو کسی حد تک اپنے اپنے جو ان کا اسفیئر انفلوئنس ہے وہاں پہ ان کو اٹانومی حاصل تھی. تو یہی میرا خیال ہے طالبان یہی کرنے جا رہے ہیں اور دنیا کو یہ بات سمجھنی چاہیے اور جتنی جلدی افغانستان کے ساتھ مل کر افغانستان کو ری بلڈ کرنے کی کوشش کریں گے اتنا ہی دنیا میں امن کے لیے بہتری آئے گی. بالکل آپ نے صحیح بات کی. یہاں صرف خطے کے امن کی بات نہیں ہے، دنیا کے امن کی بات ہے، کیونکہ دنیا کا امن بھی یہاں سے جڑا ہوا ہے. بالکل رائٹلی سیڈ سر. اچھا نذیر حقاری صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں کہ جو افغانستان کی حکومت پر جو پابندیاں ہیں، جس طرح امداد روکی ہوئی ہے معیشت کے لحاظ سے، روزگار کے لحاظ سے، ایون کہ لوگوں کو کھانے پینے کے لیے وہاں پر نہیں ہے، ایک بہت ہی بدحالی کی صورتحال ہے افغانستان میں. ایک تو یہ سینیریو ہے، دوسرا یہ کہ ظاہر ہے خود وہاں پر بھی ابھی ایک عبوری حکومت ہے، ایک جامع حکومت بننی ہے، اس کے بعد پہ ساری چیزیں طے ہو رہی ہیں. پاکستان کا جو ایک پالیسی ہے وہ کتنی بہتر نظر آتی ہے آپ کو اس تمام تر سچویشن سے؟ پاکستان صورتحال میں نیمے دروں نیمے بروں کچھ تسلیم نہیں بھی کیا ہوا ہے، لیکن پاکستان افغانستان کے معاملات سے منسلک ہے، جڑا ہوا ہے. اور ہمارے آفیشلز وہاں پر گئے، وزٹ بھی کیا اور وہاں سے بھی وفود آئے اور انہوں نے بھی یہاں پر باتیں کی ہیں. لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ماضی میں کیا حاصل کیا دنیا نے جو اس طرح کی صورتحال تھی افغانستان میں. 40 سال پہلے آزاد دنیا نے افغانستان میں جس گرم جنگ کا، سرد جنگ کے گرم محاذ کا کھولنے کا جو کام کیا تھا، اس کے نتیجے میں یہ پوری دنیا نے کیا حاصل کیا. اس میں لاکھوں انسانوں کی لاشیں، اس میں کروڑوں انسانوں کی سسکیاں اور آہیں، اس میں بہت بڑا سوویت یونین کا جنگی نقصان، بہت بڑا افغانستان کا انفراسٹرکچر اور پوری تمام جو ان کی ڈیولپمنٹ تھی، اور بہت کم تھی جو ان کے پاس چیزیں تھیں، جو ترقی تھی اس کی کوئی بڑی رفتار نہیں تھی، پھر بھی وہ سب کچھ منہدم ہوا. افغانستان میں ایک کونے سے دوسرے کونے تک کوئی گھر ایسا نہیں بچا جہاں اموات نہ ہوئی ہوں، جہاں پر لاشیں نہ پہنچی ہوں، جہاں پر لوگ. اب لگتا ہے کہ مائیں جب 4-5 بچے جن رہی ہوتی ہیں، پیدا کر رہی ہوتی ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ ان میں سے 2-3 تو جنگوں کے لیے جائیں گے اور جنگ کی نظر ہو جائیں گے. جہاں یہ اس طرح کے ماحول پیدا ہوتا ہے. اصل میں انسان اپنے ایک ماحول میں جیتا ہے، ہم ایک ماحول میں جیتے ہیں جو ہمارا اپنا ماحول ہوتا ہے. افغانستان کے لوگ اپنے ایک ماحول میں، ایک ماحول وہ جو انٹرنل ان کا اپنا پیدا کیا ہو، ایک ماحول وہ جو ایکسٹرنل بیرونی حالات کا جبر پیدا کرتا ہے. صحیح. تو اس وجہ سے جو ہے لوگوں کی زندگیوں کے اندر تلخیاں آتی ہیں اور جو بہت نسل در نسل چلتی ہیں. ایسے معاشروں میں تلخیاں نسل در نسل چلتی ہیں. بالکل صحیح. اور وہ جب جا رہے ہیں انکلوسیو گورنمنٹ کے لیے تو آپ ان کو موقع کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ موقع دینا چاہیے. اور کیوں نہیں سوچ رہے ہیں کہ ہم انہی لوگوں سے جن سے آپ نے پچھلے 20 سال میں کام چلایا، واپس بھی انہی لوگوں کے ساتھ اگر حکومت بنانی ہے تو پھر تو نہ عالمی سپر پاورز کوئی سمجھی ہے، نہ دنیا کی بڑی طاقتیں نہ سمجھی ہیں. یہ کہ ان کو ایک موقع تو دیں کہ وہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ ایکسیپٹنس ہونی چاہیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں سر، پوائنٹ ٹیکن. اچھا میں بس لاسٹلی غلام مصطفیٰ صاحب، ظاہر ایک ٹی ٹی پی سے بھی معاملات ہیں، پھر داعش سے بھی نمٹنا ہے. خطے کے لیے داعش ایک بہت بڑا خطرہ ہے. آج وزیر اعظم نے کہا کہ اگر داعش کے لیے کوئی بہتر اور زبردست آپشن ہے تو وہ طالبان ہی ہیں جو اس کا راستہ روک سکتے ہیں. ایک تو یہ بات، اور پھر یہ کہ پاکستان کے لیے خود کتنا چیلنجنگ ہے اس دہشت گردی سے نمٹنا حالیہ صورتحال میں. ظاہر ہے جب ایک خطے میں ایک انسرٹنٹی سی ہے آلریڈی موجود. دیکھیے پاکستان کے لیے تو کرٹیکل ہے. ہم نے جس طرح پرائم منسٹر نے بات کی اور ہم سب جانتے ہیں کہ 80,000 سے زیادہ قربانیاں پاکستان نے دی ہیں. ہمارے جوان بچے، بچیاں، بہنیں سب شہید ہوئے ہیں. اس میں فوجی بھی شامل ہیں اور میرے سویلین عام دوست بچے بھی شامل ہیں اس میں. پاکستان نے اربوں ڈالر کا نقصان کیا ہے. ہم تو 150 ارب ڈالر کی بات کرتے ہیں، یہ میرے خیال ایسٹیمیٹس ہے، اس سے کہیں زیادہ پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا ہے. اور سب سے بڑا یہ پاکستان کے معاشرے کے اندر ایک عجیب قسم کا وائلنس اور ایک انٹالرنس جو ہے پاکستان کے معاشرے میں سرایت کر گئی ہے. پاکستان سے بہتر دہشت گردی کے نقصانات کو اور کون سمجھ سکتا ہے؟
اس لیے پاکستان جب یہ بات کرتا ہے دنیا کو پاکستان کی بات سننی چاہیے. دوسرا رہا داعش. بدقسمتی یہ ہے, اگر آپ دیکھیے یہ اتفاق ہے محض, یا میری یہ سوچ کا ایک وہ کہہ لیجیے مسئلہ ہے کہ امریکہ جہاں ہوتا ہے داعش وہاں پہنچ جاتی ہے, یا داعش وہاں سے پیدا ہوتی ہے. عراق لے لیجیے, سیریا لے لیجیے, افغانستان لے لیجیے. ابھی گزشتہ کافی سالوں سے, تقریباً 8-7 سالوں سے طالبان باقاعدہ اس داعش کے ساتھ حالت جنگ میں ہے. امریکہ نے ان کو کہا تھا کہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں, تو انہوں نے انکار کر دیا. اس لیے انکار کر دیا کہ امریکہ دوبارہ اس طریقے سے انٹری چاہتا ہے. جب خود وہاں بھی موجود تھا اس نے داعش کے خلاف کچھ نہیں کیا, اس وقت بھی طالبان ہی لڑ رہے تھے. تو طالبان ہی میرا خیال ہے بہترین حل ہے, اور طالبان سے لڑ رہے ہیں. پچھلے دنوں چند دن پہلے بھی ان کے بہت بڑا مرکز داعش کا تباہ کر دیا طالبان نے. تو یہ تو ایک حقیقت ہے, اس کو تسلیم دنیا بھی کرنے چاہیے دنیا کو. صحیح. دوسرا ٹی ٹی پی. جی بہت پاکستان کے بڑا نقصان پہنچا ہے انہوں نے. اب اس ٹیررزم سے ڈیل کرنے کے لیے ہمارا اگر تو مقصد ہے کہ پاکستان کو ہم نے محفوظ کرنا ہے اور اس فتنہ کو ختم کرنا ہے, تو فتنہ کو ختم کرنے کے کئی طریقے ہیں. ایک پاکستان نے اختیار کیا ہے طریقہ کہ فرنج ایلیمنٹس جو ہیں ان کے, جو زیادہ ان سے کمیٹڈ نہیں ہیں, ان کو علیحدہ کیا جائے. آہستہ آہستہ ان کا جو سپیس ہے معاشرے میں ختم کی جائے, وہ ختم کیا جائے, اور پھر ان کے ساتھ ڈیل کیا جائے. بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ آپ کوشچنز اٹھا سکتے ہیں, لیکن پاکستان فتنہ کو ختم کرنے کے در پہ ہے. بالکل کام ہو رہا ہے, یعنی کہ پروسیس میں. بہت شکریہ آپ کو غلام مصطفیٰ صاحب, لیفٹیننٹ ریٹائرڈ دفاعی. بہت شکریہ آپ کے سر وقت کا. آگے بڑھتے ہیں, کچھ بلوچستان کی صورتحال کی بات کریں گے, اور ظاہر جس طرح شروع ہوئی دن سے ہم آپ کو صورتحال کے حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں. آج کی صورتحال یہ ہے کہ آج جام کمال حکومت کے خلاف جو ناراض ارکان ہیں, 14 ناراض ارکان نے تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی ہے, اور اسپیکر سے انہوں نے کہا ہے کہ جلد سے جلد اجلاس بلائیں. اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں, ظہور بلودی صاحب جنہوں نے گفتگو کی, انہوں نے کہا کہ اب جام کمال کی حکومت خطرے میں ہے. کتنا خطرہ ہے, کیونکہ جام کمال صاحب تو یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کوئی خطرہ نہیں, نمبر گیم ابھی بھی ان کے ہاتھ میں ہے. اسی پر ہم بعد میں جوائن کر رہے ہیں شہزادہ ذوالفقار صاحب, بیورو ہیڈ ہیں. بہت شکریہ ذوالفقار صاحب. جب یہ سچویشن سٹارٹ ہوئی, جب سے لے کے اب تک کانفیڈنٹ ہیں جام کمال صاحب کہ کچھ نہیں ہوگا اور میں نہیں جاؤں گا, نہ ہی میں استعفیٰ دوں گا کیونکہ میرے پاس نمبر گیمز ہیں, لیکن اب 14 ارکان ہیں جنہوں نے تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی ہے. باقی اور کیا پروسیس میں ہیں, اور ابھی بھی یہی اس پر قائم ہے وزیر اعلیٰ صاحب کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے؟ شکریہ. دیکھیں ابھی تک تو جام کمال اس بات پر قائم ہے. تھوڑی دیر پہلے ان کے سیکریٹریٹ سے میں نے ان کے رکوکا سے بات کی, انہوں نے کہا ابھی تک وہ قائم ہے. جی ٹھیک ہے, آواز نہیں آ رہی ہے آپ کا, یہ آڈیو کا پرابلم بھی ہم صحیح کرتے ہیں جب تک ہم ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شبانی صاحب سے بات کرتے ہیں. لیاقت صاحب بہت شکریہ. سر اب 14 ناراض ارکان ہیں جنہوں نے تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی ہے, ابھی بھی وزیر اعلیٰ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیف ہیں اور استعفیٰ نہیں دیں گے؟ نہیں جی, استعفیٰ تو ظاہر نہیں دیں گے. جو اکثریت ہے کولیشن پارٹنرز کی, پارٹی کے اراکین کی, وہ تو جام صاحب کے ساتھ ہیں. ابھی نمبر گیم کیا ہے سر, آپ بتائیے گا. دیکھیں نمبر تو ابھی نمبر کا وقت نہیں ہے. ابھی ہمارے ہی دوست ہیں, ان کو بنانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں, اور کوشش کا سلسلہ جاری ہے, اور ہم کو امید ہے کہ اپنے دوستوں کو منانے میں کامیاب ہوں گے, اور انہوں نے جو تحریک پیش کیا انشاءاللہ اس کو واپس لیا جائے گا. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ناراض لوگ ہیں ابھی بھی آپ لوگ ان سے بات کر رہے ہیں, ان کو منانے کی کوشش کریں؟ جی بالکل, ہمارے ہی دوست ہیں, ہمارے پارٹی کے ہیں, ہمارے دوست ہیں, ہمارے ان میں ایک اتحادی بی این پی عوامی ہے, 3 سال سے اکٹھے رہے ہیں, ایک ہی جماعت ہے, اور ہم جو ہے دوستوں کو منانے کا جو عمل ہے اس کو جاری و ساری رکھیں گے, ہر سطح پہ جاری و ساری رکھیں گے. یعنی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خطرہ کوئی نہیں ہے, یہ لوگ مان جائیں گے, حالانکہ ان کے بیانات یہ ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے, تحریک عدم اعتماد لے کے جائیں گے؟ دیکھیے جب کوئی اگریوڈ ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کے یہی جملے ہوتے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے اور واپس نہیں جائیں گے. تو یہ تو ان کا ورژن ہے. جو منانے والے ہیں ان کا ورژن تو یہ نہیں, ہمارا ورژن تو یہ ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو منانے کی جو کوشش ہے وہ جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ منا لیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا لیاقت شبانی صاحب.
شاید یہ لیاقت شمانی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو منا لیں گے، یہاں لوگ بڑھتے جا رہے ہیں تحریک عدم اعتماد پر اور استعفے کا مطالبہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ دیکھیں تحریک عدم اعتماد تو اسی صورت میں کامیاب ہو سکتی ہے کہ جب تک اپوزیشن، اور اپوزیشن تو بہت ہی اس میں ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں اور اکٹھے ہم جو ہے تحریک اعتماد پاس کروائیں گے۔ بات آزمائش کی گھڑی ہے کہ پاس کس طرح کروائیں گے، اس لیے کہ ابھی تک وہ گورنمنٹ اس پہ جام کمال صاحب جو ہیں ان کے اس پر کافی پریشرائز کر رہے ہیں، پریشر بڑھا رہے ہیں کہ وہ خود استعفیٰ دیں۔ جام کمال صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جو ناراض اراکین ہیں مجھ سے الگ ہیں وہ 12 اور 13 کے قریب ہیں، 12-13 کے قریب وہ ہیں، 28 تو تب بھی میرے پاس 28-29 ہیں۔ تو میرے کولیشن پارٹنر جو ہے یہ ہے کہ یہ جو 12-13 ناراض ہیں ان میں سے 4-5 اس سٹیج تک نہیں جائیں گے، انہوں نے ہمیں پوری شیورٹی دی ہے۔ تو کسی صورت میں جیسے 2 دن پہلے ایک خبر چلائی گئی ناراض اراکین نے کہ نوابزادہ طارق مکی جو صوبائی وزیر ہیں نے ہمارے ساتھ اجلاس کیا اور ہمارے ساتھ بیٹھے، اور ساتھ میں ان کے سردار سرفراز ڈومکی صاحب بھی تھے، جبکہ وہ خبر غلط ثابت ہوئی۔ اگلے دن جام کمال کے ساتھ نوابزادہ طارق مکی بھی ساتھ تھے اور سردار سرفراز ڈومکی بھی ان کے کھانے میں شریک ہوئے اور ڈکلیئر کر کے، اور وہ گروپ فوٹو بنائی گئی اس کے لیے پبلک کنزمپشن کے لیے اور چھاپی گئی۔ تو یہ ایک ان کا دعویٰ غلط ثابت ہوا۔ دوسرا جو ہے وہ کل رات کو انہوں نے جا کر ابھی شاید وہ اناؤنس کر دیں، میر جان جمالی ناراض اراکین کا اجلاس بلایا تھا اور اس پہ وہ دوسرے لوگ نہیں تھے، لیکن انہوں نے دعویٰ کیا اور کہا کہ ہم بہت عزت دے رہے ہیں، ابھی بھی عزت دے رہے ہیں جام کمال صاحب کو، جی چھوڑ دیں، عزت کا راستہ ہم ان کو دینا چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ حالانکہ ڈیموکریسی میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ووٹ آؤٹ اس کو کر دیں گے، وہ ہار جائیں گے، ہاں صحیح ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں لیکن یہ آپ کو لگ کیا رہا ہے، خبر کیا ہے کہ نمبر گیم پورا نہیں ہے ان کے پاس؟ دیکھیے نمبر گیم ان کے پاس نہیں ہے ابھی تک، جو ہے یہ بہت ہی 2-3 اجلاس، جس طرح میں نے آپ کو کہا اسلام آباد کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اجلاس ان کے ساتھ ہوئے، وہ بار بار ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جائیں، جام کمال ہی اس وقت موضوع وہ ہے، چیف منسٹر ہے، آپ کے معاملات طے کر لیے جائیں گے، آپ جائیں ان کے ساتھ۔ اب پرابلمز ہیں، کچھ 2-3 لوگوں نے بڑا اپنے ایگو کا مسئلہ بنایا ہوا ہے، جو بالکل اس وقت فور فرنٹ پہ ہیں، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ معاملہ کسی طرح طے ہو۔ کوئی چیف منسٹر بننا چاہتا ہے، کوئی بہت اچھی لوکریٹو منسٹری لینا چاہتا ہے، سارا یہ معاملہ ہے، یہ اپنے آپ کو نوازنے والے معاملات ہیں، ہر کوئی اپنی من پسند کی سیٹ چاہتا ہے۔ بالکل صحیح۔ لغاری صاحب، یہ آپ کو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا دکھائی دیتا ہے؟ اسلام اپنا سمیہ اس میں بلوچستان میں طاقت کے کئی مراکز ہیں۔ ظاہر ہے کہ لسبیلا ایک بڑا مرکز ہے اور یہاں پر اقتدار بہت زیادہ چکر کاٹتا ہے اور یہاں پر اقتدار کا بڑا قریبی تعلق رہا ہے۔ رجحان جمالی اور ڈیرہ اللہ یار جو ہے، جعفر آباد جو ہے، یہاں پر بھی اقتدار کا بہت بڑا مرکز ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو جھل مکسی ہے یہ بھی اقتدار کا، بلوچستان کے اقتدار کا ایک بہت بڑا مرکز ہے۔ اس طرح کے مراکز اور بھی ہیں، اور یہ دیکھنا ہے کہ ان مراکز میں سے کون کون سے مراکز جو ہیں وہ جام صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ جام صاحب سے ابھی تک جو رجحان جمالیہ ڈیرہ اللہ یار جو بھی استا محمد جو بھی جمالی ٹرائب ہے، یا اس میں سے ابھی تک یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید جان جمالی صاحب مان جائیں، لیکن ابھی تک کوئی ایسی صورتحال سامنے نہیں آئی ہے کہ وہ انہوں نے اپنا وزن جو ہے وہ جام صاحب کے پلڑے میں ڈال دیا ہے، اور نہ ہی جو دیگر مراکز ہیں وہ اس طرف کا رخ کر رہے ہیں۔ اچھا، ہم ٹرائبل چیفز کی بات دیکھتے ہیں تو ٹرائبل چیفز میں بھی بڑے بڑے چیف آف جھالاوان اور چیف آف ساراوان یہ بھی جام صاحب کے ساتھ نہیں ہیں۔ جھل مکسی کا بھی ابھی تک واضح نہیں ہے کہ جھل مکسی جو ہے وہ اپنا کیا فیصلہ کرتا ہے آخر میں، کہ ظاہر طارق مکسی کی حد تک تو فیصلہ نہیں ہونے والا ہے، فیصلہ تو بہرحال ذوالفقار مکسی کی طرف سے
ہوگا یا وہ کریں گے. تو اس طرح کی اور چیزیں ہیں. جس طرح سے آپ نے بھی بات کی تھی اور ہم نے بھی بات کی, جس طرح سے ہمارے سردار عبدالرحمن کھیتران کے اندر ناراضگی اور تلخی موجود ہے, اس میں بھی کوئی کمی دیکھنے میں. بلیدی صاحب ایک بڑے انرجیٹک پولیٹیشین ہیں اور ایک نیا ایمرجنگ ایک طاقت لے کر آ رہے ہیں, تو وہ جو ہیں وہ کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں. تو میں نے یہ دیکھنا ہوگا کیونکہ ابھی بھی اکثریت نہیں ہے, اقلیت ہی ہے, اور وہی جبھی کانفیڈنس بھی ہے ظاہر جام کمال میں کہ ابھی کچھ ہونے والا نہیں ہے. پوائنٹ ٹیکن سر. شہزاد ذوالفقار صاحب بہت شکریہ آپ کا. بریک ہم لیں گے, ہمیں بریک شامل کریں گے, واپس آئیں گے, کچھ اور بھی موضوعات ہیں ان پر ڈسکشن کریں گے اس بریک کے بعد. آج جو پی ڈی ایم کا اجلاس تھا, سربراہی اجلاس, وہ پرویز ملک کی انتقال کی وجہ سے, سوگ کی وجہ سے ملتوی کیا گیا, اور یہ کہا گیا کہ ظاہر جو آج کا اجلاس ہے اب وہ 18 اکتوبر کو ہوگا. لیکن یہ اجلاس جو آج ہونا تھا, اب جو 18 اکتوبر تک چلا گیا ہے, اس میں ہوگا کیا طے کر رہی ہیں پی ڈی ایم کی جماعتیں؟ کیا کوئی حکومت مخالف تحریک کا اب بھی پلان ہے یا کوئی اور چیزیں لے کر آئے گی پی ڈی ایم؟ اسی میں بات کریں گے ہمارے نمائندے صدیق ساجد سے. صدیق, مہنگائی, ترمیمی آرڈیننس, حکومت مخالف تحریک, کیا تھا ایجنڈا, اور اب 18 اکتوبر کو کس چیز پر بات ہوگی پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں؟ جی, جن ایشوز کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے انہی ایشوز پہ بات ہوگی, یہی ایجنڈے کا حصہ رہے گا. چونکہ آج پرویز ملک اور ڈاکٹر قدیر خان کی وفات کے باعث کارروائی نہیں ہو سکی. ایجنڈا وہی ہے, اور اس میں نیب آرڈیننس کو مسترد کرنا, ای وی ایم کو مسترد کرنا, مہنگائی کے خلاف تحریک چلانا, یہ سارا ان کے ایجنڈے کا جو ہے وہ شامل ہے. اور انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا کہ 16 اکتوبر کو پی ڈی ایم کا فیصلہ آباد میں جلسہ ہوگا, اور پھر 18 اکتوبر کو اسلام آباد میں سربراہی اجلاس ہوگا. اور یہی ان کی جانب سے یہ بات بتائی گئی کہ اس حکومت میں جو نیب ہے اس کو کسی صورت جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا, کیونکہ غیر رسمی گفتگو کی مولانا فضل الرحمان نے اجلاس کے بعد میڈیا سے, تو اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ایک شخص کو صرف جو ہے وہ آگے لانے کے لیے صدارتی آرڈیننس لایا گیا ہے, اور نواز شریف کو دیوار سے لگانے کے حوالے سے بھی سب کچھ کیا گیا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ احتجاجی تحریک کی, تو انہوں نے واضح طور پر کہا کہ یہ احتجاجی تحریک چلے گی اور پہلے سے زیادہ تیزی سے چلے گی. اور کس احتجاجی تحریک ہوگی؟ کوئی مارچ ہوگا, دھرنا ہوگا, جلسے ہوں گے, کیا ہوگا؟ جی, یہ احتجاجی تحریک کے 3 مراحل لے کر آ رہے ہیں. ایک تو یہ جلسے جلوس, دوسرا روڈ کارواں, اور آخری مرحلہ ہے لانگ مارچ کا. تو یہ تینوں جو ان کے جو پلاننگ کا جو حصہ ہیں, تینوں جو ایشوز, تو یہ 18 اکتوبر کو اس کے اوپر بیٹھ کے بات چیت ہوگی. صدیق ساجد بہت شکریہ آپ کا. میں اپڈیٹ کر لغاری صاحب, مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ 2023 کے الیکشن سے پہلے جو سال ہوتا ہے الیکشن کیمپین کا, وہ یہ احتجاج کرتے ہوئے گزرے گا سڑکوں پر آ کے, اور پھر شیخ رشید صاحب یہ کہتے ہیں کہ اب یہ فیل ہو جائیں گے, اب یہ وقت نہیں ہے ان سب چیزوں کا. واقعی وقت نہیں ہے؟ دیکھیں, اگر مولانا فضل الرحمان کے نقطہ نظر کے مطابق چیزوں کو دیکھا جائے تو بنتا تو یہ ہے کہ یہ جو 3 آپشنز بتائے ہیں صدیق ساجد صاحب نے, ان پر تو غور نہیں کیا جانا چاہیے, بلکہ کیا یہ جانا چاہیے کہ پہلے استعفوں کا آپشن استعمال کیا جائے. وہ تو استعفوں کے آپشن پر تو انہوں نے 2 پارٹیوں کو نکالا پی ڈی ایم سے, اور ان کا یہ تھا کہ جی وہ پارٹیاں کہہ رہی تھی کہ نہیں, استعفے دینا جو ہے یہ آخری آپشن ہے اور اس کو استعمال کریں گے. یہ کہتے تھے کہ یہ پہلا آپشن ہے اور ہمیں اسی کو استعمال کرنا ہے اور ہم اسی کو استعمال کریں گے. اور اس جھگڑے میں انہوں نے جو ہے پیپلز پارٹی کو اور اے این پی کو الگ کر دیا. ٹھیک ہے جی, آپ نے موومنٹ بھی نہیں چلائی, آپ نے لانگ مارچ بھی نہیں کیا, آپ دھرنے کی طرف بھی نہیں گئے, اب آپ دوبارہ تحریک چلانے جا رہے ہیں, تو آپ کو تو شروع یہاں سے کرنا چاہیے. یعنی مولانا اس پر راضی نہیں ہوں گے, مولانا اس پر راضی ہوں گے اپنے پورے دل کی تسلی کے ساتھ. ظاہر ہے نون لیگ اس چیز کو کیسے مان لے گی, اور ان کا پیپلز پارٹی پر تو دباؤ تھا. پیپلز پارٹی یہ جو پارلیمنٹ کا آپشن ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی, اور وہ پارلیمنٹ کے آپشن کے ساتھ رہنا چاہتی تھی. تو اس آپشن کو اپنانے پر تو پیپلز پارٹی نے کو یہ چلے رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. کال ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. بہت شکریہ رانا صاحب. ابھی ہم بات کر رہے تھے
کہ جن جن چیزوں پر بات ہوگی 18 اکتوبر کے سربراہی اجلاس میں پی ڈی ایم کے، استعفوں پر بات ہوگی یا نہیں ہوگی، جو پہلا آپشن ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ استعفوں کا جو آپشن تھا جی، جب ہمارے یہ ڈسکس ہوا تھا اس سے پہلے، جب یہ لانگ مارچ اور اس کے بعد استعفے، تو یہ سب کی بڑی متفقہ رائے تھی کہ اگر اپوزیشن تقسیم ہو کے استعفے دیتے ہیں تو وہ بالکل جو ہے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ جو ہے وہ ڈیمیج کریں گے۔ اپوزیشن اگر پوری اپوزیشن پارلیمنٹ سے باہر آئے تو اس کا ایک امپیکٹ ہو سکتا ہے فار فری اینڈ فیئر الیکشن۔ اگر اپوزیشن تقسیم ہو جائے، مثال کے طور پہ وہاں پہ 3 بڑی پارٹیاں ہیں، دو باہر آ جائے، ایک بیٹھی رہے، یا ایک باہر آ جائے، 2 بیٹھی رہے، تو اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا، بلکہ وہ جو ہے وہ نقصان ہوگا اپوزیشن کے کاز کو۔ تو اس میں اگر تو اب بھی اتفاق ہو جائے اس بات کے اوپر تو پی ایم ایل این استعفوں کے آپشن پہ قائم ہے، جے جو آئی ایف جو ہے وہ قائم ہے۔ لیکن ہم 100 آدمی باہر آتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ 100 آدمی بیٹھا رہتا ہے تو اس کا تو پھر کوئی فائدہ نہیں، لیکن ابھی ایک پنجاب میں تحریک عدم اعتماد کی بات ہو رہی تھی، اس پہ کیا ہوا، اس پہ کیا ڈسکشن ہوا؟ دیکھیں پنجاب میں جو تحریک عدم اعتماد ہے، یہ ایسے ہی ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ صرف مزہ لینے کے لیے اور بات کو سنانے کے لیے بات کرتے رہتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ 22 ووٹ کا فرق ہے، اب یہ 22 ووٹ کا جو فرق ہے ہمیں بتائے نا، کوئی سمجھائے نا کہ کس طرح سے دور ہوگا۔ یعنی پیپلز پارٹی اور ہمارے جو ووٹ ہیں وہ تقریباً 160 راؤنڈ اباؤٹ ہیں، ان کے پاس 182 ہے۔ یہ 22 ووٹ کا فرق جو ہے یہ کوئی ہمیں سمجھائے کہ کس طرح سے دور ہو سکتا ہے۔ رہی بات ان کی جو ہوتے اپنا جہانگیر ترین گروپ، تو یہ میں ذاتی طور پہ پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ وہ قطعاً اس بات کے اوپر آمادہ نہیں تھے کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک کو جو ہے وہ سپورٹ کریں گے۔ اگر وہ آج بھی آمادہ ہوں تو ہم آج بھی اس کو جو ہے تو سر پھر یہ پی ڈی ایم کامیاب کیسے ہوگی؟ الیکشن کیمپین شروع ہو جائے گی اگلے سال سے، 2023 کے الیکشن سے 1 سال پہلے۔ پنجاب میں بڑی جو ہے نا وہ ٹائٹ پوزیشن ہے اس طرح سے کہ ہمارے لوگ ہیں، اس کے بعد 7 یا 8 ووٹ ہیں پیپلز پارٹی، دیٹس آل، صحیح ہے۔ اس کے بعد باقی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں، صحیح ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کیو لیگ ہے۔ کیو لیگ نے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے الیکشن لڑا ہوا ہے، اس میں یہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ کوئی لڑا یا ایک پارٹی جو ہے وہ کہے کہ جی میرے پاس 22 ووٹ ہیں اور میں ادھر سے ادھر جا رہا ہوں، ایسی تو صورتحال نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ پہلے دن سے معلوم تھا، وہ فرق کم ہے، لیکن دونوں طرف جو ہے وہ پوزیشن بڑی واضح ہے۔ تو سر جب اتنی چیزیں کلیئر ہیں تو پھر یہ پی ڈی ایم ہلکی پھلکی موسیقی ہوگی کہ الیکشن سے پہلے، یا پھر کچھ کرے گی پی ڈی ایم حکومت کے خلاف؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے یا پی ایم ایل این جو ہے، یہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے، یعنی کوئی بھی سیاسی جماعت وائلنس کی، یا یہ تو نہیں ہے کہ ہم بندوقیں اٹھا کے تو جو ہے وہ باہر نکل پڑیں کہ جی ہم نے کوئی طالبان جیسی جو ہے وہ جدوجہد کرنی ہے۔ ہم نے پولیٹیکل سیاسی ایک بیانیہ، سیاسی ایک جدوجہد کرنی ہے جو قانون اور آئین کا تقاضا ہے، جو اس کو پرمٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر الیکشن ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کو اویئر کرنا، لوگوں کو اپنے نقطہ نظر کا قائل کرنے کے لیے جلسہ ہے، جلوس ہے، ریلیز ہے، ٹاک شو ہے، پریس کانفرنس ہے، یہی جمہوری اور قانونی طریقہ۔ باقی اس کے علاوہ تو پھر ایک طالبان والا طریقہ رہ جاتا ہے۔ اگر اس کی کوئی گنجائش ہماری سمجھ میں تو کے مطابق نہیں ہے، لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ گنجائش ہے تو پھر آپ خود ہی بتا دیں گے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بتائیں آپ پھر کیا ہم بندوقیں اٹھا لیں، کیا کریں پھر ہم، کس طرح ٹف ٹائم دیں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو رانا صاحب بہت میچور اور بڑے منجھے ہوئے پولیٹیشین ہیں اور چیزوں کو بہت باریکی سے سمجھتے ہیں اور ان کے پاس ایک ویژن ہے، لیکن یہ جو رہا ہے پرابلم کہ اپوزیشن میں اپوزیشن ہو گئی تھی، اپوزیشن تقسیم ہو گئی تھی اور اب رابطے ہو رہے ہیں، تو اب رابطوں کا اب بنیادی مقصد کیا ہے؟ کیا پیپلز پارٹی اور اے این پی کو شہباز شریف جب ان سے رابطے کر رہے ہیں تو کیا ان کو واپس پی ڈی ایم میں لانے کی بات کر رہے ہیں؟ پی ڈی ایم میں جو اختلاف ہوا تھا وہ تو لیڈر آف اپوزیشن، سینٹ میں لیڈر آف اپوزیشن کے مسئلے پر ہوا تھا اور دونوں پارٹیوں کو شو کاز نوٹس کی وجہ سے ہوا تھا۔ تو کیا وہ عوامل ختم ہو گئے ہیں؟
اور کیا ان عوامل کے ہوتے ہوئے پھر ایک ساتھ چلنے کی بات بظاہر تو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا. ہاں بظاہر تو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا. ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ محترمہ مریم نواز آن دا ریکارڈ ہیں کہ اس حکومت کو چلتے رہنا چاہیے اپنے خاتمے تک. تو انہوں نے تو یہ بات ہی ختم کر دی تھی نا کہ ہم حکومت کو ہٹانا چاہتے ہیں. اس سے وہ اس موقف سے ہٹ گئی تھیں. جبکہ پی ڈی ایم کا موقف پہلا یہ تھا, بنیادی نقطہ یہ تھا کہ یہ سلیکٹڈ حکومت ہے اور اس کو جانا چاہیے اور اس کے خلاف ہم دم ٹھونک کر جو ہے میدان میں. لیکن ایسا نہیں ہوا. پورا سال نکل گئے ہیں. اب ویسے بھی اگلا سال الیکشن کیمپین کا سال ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ پی ڈی ایم اب کرتی کیا ہے اور اس میں کتنا کم ہے. جو کم ٹھونک کے میدان میں آئے تھے اب ان میں کتنا دم خم رہ گیا ہے. بالکل صحیح پوائنٹ آیا آپ کا لغاری صاحب. بریک ہم لیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ایک اور اہم موضوع ہے جو کہ تعلیم کا موضوع ہے, اس پر ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد. جی جناب, محسن پاکستان, فخر پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان اتوار کے روز خالق قیسی کے سامنے نامور ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان 85 برس کی عمر میں انتقال کر گئے. وہ پھیپھڑوں کی تکلیف کے باعث اسپتال میں موجود تھے, تاہم وہ جاں بر نہ ہو سکے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی پاکستان کے لیے ناظرین بے شمار خدمات ہیں. انہوں نے پاکستان کو وہ دیا جس کی بنیاد پر آج پاکستان اپنے سے کئی گنا بڑے ممالک کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو سکتا ہے. ملک کی دفاع کو مضبوط کرنے میں ان کی خدمات ہم پر, ہمارے آنے والی نسلوں پر ایک احسان ہے. بھارت کی بڑھتی ایٹمی سرگرمیوں کے جواب میں پاکستان نے 1973 میں یورینیم افزودگی کی جانب سفر شروع کیا. ذوالفقار علی بھٹو ہالینڈ سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو 1976 میں پاکستان لائے. ان کی محنت 1978 میں رنگ لائی اور 1982 تک پاکستان 90% تک یورینیم افزودگی کے قابل ہو گیا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے مطابق پاکستان کے جوہری سائنسدانوں نے 1984 میں جوہری بم تیار کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی تھی, لیکن امریکی دباؤ پر پاکستان کا اس طرح کھلم کھلا اظہار نہیں کر سکا. لیکن مئی 1998 میں جب بھارت نے جوہری تجربات کیے تو پاکستان کے لیے کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ بھی جوہری تجربات کرے, اور یوں 18 مئی 1998 کو پاکستان ایٹمی دھماکہ کر کے جوہری طاقتوں کی صف میں شامل ہو گیا. مگر ناظرین افسوس کہ ہم اپنے ہیرو کا, اپنے محسن کا ویسے خیال نہیں رکھتے جیسے کہ ہیرو اور محسن کا رکھا جاتا ہے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان طویل عرصے سے بیمار تھے, مگر وزیر اعلیٰ سندھ کے علاوہ کسی صوبائی یا وفاقی وزیر نے ان کی عیادت تک نہیں کی. 4 اکتوبر کو انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ کو خط لکھا جس میں انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ کو پھول بھیجنے اور طبیعت دریافت کرنے پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا. ساتھ میں شکوہ بھی کیا کہ وزیر اعظم, حکومتی اور صوبائی وزراء نے ان سے طبیعت تک دریافت نہیں کی. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے انتقال کی خبر پر وزیر اعظم, صدر مملکت اور وزراء کی جانب سے افسوس کا اظہار کیا گیا. حکومت کی جانب سے قومی ہیرو کی سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین اور اس موقع پر قومی پرچم سرنگو بھی رہا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے جنازے میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی, لیکن وہی بات نذیر لغاری صاحب کہ وہ محسن تھے اور وہ احسان کیا جو ہم نہیں چکا سکتے. ہم کیوں اپنے محسن جیسے لوگوں کے, اپنے ہیروز کی خدمات کو بھول جاتے ہیں, ان کو اس طریقے سے محبت اور پیار نہیں دیتے جس کے وہ حقدار ہوتے ہیں. ایک ایسا وقت تھا 80s میں جب انڈیا نے طے کر لیا تھا کہ پاکستان پر اٹیک کرنا ہے, تو تیاریاں شروع ہو رہی تھیں. اس دوران میں مشاہد حسین, یہ کیسے ہوا, کیا ہوا, ہمیں اس کا معلوم نہیں ہے. مشاہد حسین سید کلدیپ نیر کو ساتھ لے کر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ہاں پہنچے, جہاں پر بھارت کے ایک یہ جو بڑے نامور صحافی اور ڈپلومیٹ تھے کلدیپ نیر, ان کے سامنے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے یہ انکشاف کیا. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ دھماکے 1998 والے بھی نہیں ہوئے تھے اور انڈیا نے بھی دھماکے نہیں کیے تھے. بس انڈیا کے وہی 1974 والے دھماکوں کی بعض گشت, 1973-74 کے دھماکوں کی بعض گشت تھی. اس وقت ڈاکٹر قدیر نے کلدیپ نیر کے سامنے کہا کہ ہم نے ایٹم بم بنا لیا ہے.
ہم نے ایٹمی صلاحیت حاصل کر لی ہے. تو اس پر بھارت میں ایک ہلچل مچ گئی, طوفان برپا ہو گیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ تو پھر ہماری اپنی سیکورٹی خطرے میں, اگر پاکستان کے پاس ڈیٹرنٹ موجود ہے, اگر پاکستان کے پاس اپنا ایٹم بم موجود ہے. تو یہ تھے قدیر خان جو ایک جنگ مسلط کی جانے والی تھی, اس کو ٹالنے کے لیے ایک پاکستانی صحافی, اور پاکستانی صحافی کوئی ایسے نہیں تھے, یہ مشاہد حسین سید تھے, ان کے ساتھ جا کر انہوں نے اس کا انکشاف کر دیا, اور بھارت کے صحافی کو, بھارت کے صحافی کے ذریعے بھارت کے حکمرانوں کو, فوج کو, جرنیلوں کو, سب کو یہ میسج دیا کہ بھائی اس گمان میں نہیں رہنا کہ ہم نہتے ہیں, ہم نہتے نہیں ہیں. پھر ان کے ساتھ کیا ہوا, یہ آپ اور ہم موجود تھے جب ہمارے محترم جناب شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم نے اپنی کابینہ کے تمام ارکان سے کہا ہے کہ وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے جنازے میں شرکت کریں. پھر جنازے کے سارے آداب کے بارے میں بھی باتیں ہوتی رہیں جی. پھر یہ خبر بھی آئی کہ جنازے میں کوئی وزیر نہیں تھی. ایک ہم خط دکھا رہے ہیں جو 4 اکتوبر کو انہوں نے لکھا تھا, آخری خط تھا وہ جو انہوں نے وزیر اعظم سندھ کو لکھا تھا. سید مراد علی شاہ کو انہوں نے خط لکھا, اس خط کے اندر یہ ہے کہ آپ نے پھول بھیجے, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے میری طبیعت پوچھی, مجھے بہت خوشی ہوئی, اچھا لگا, لیکن وزیر اعظم اور پنجاب, خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ, 3 وزرائے اعلیٰ اور وزیر اعظم میری موت کا انتظار کر رہے ہیں. یہ ان کے الفاظ ہیں جو انہوں نے لکھا, اور ہم یہ سمجھ رہے تھے یہ وہ ہو جائے گا, مداوا ہو جائے گا کہ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کے ارکان جائیں گے. کوئی وقت کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے, کوئی موسم کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا ہے. آخر فیملی کے لوگوں نے جا کر ان کی تدفین تو کی نا, اور اسی شیڈول کے مطابق کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لیٹ ہو گئی, لیکن تدفین تو ہوئی. شاید ہماری پریورٹیز کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم کس چیز کو اہمیت کتنی دے رہے ہیں. بس مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک چیز انہوں نے کرنی تھی جو نہیں ہو پائی. یہ فیملی نے انکار کر دیا کہ ہم ضیاء الحق کے ساتھ ان کی تدفین نہیں چاہتے ہیں. شاید پھر سارا منظرنامہ بدل گیا. شاید یہ وزیر اعظم یا ان کی حکومت یہ چاہتی تھی کہ ضیاء الحق جو ماضی میں دفن ہو چکے ہیں ان کو زندہ کرنے کے لیے اور ان کے ساتھ جا کر ڈاکٹر قدیر خان کو رکھا جائے. بہت شکریہ آپ کا نذیر لغاری صاحب, اور بڑی بدقسمت لوگ ہیں کہ اپنے محسن جیسے لوگوں کو جو ہیرو ہوتے ہیں, جو ہمیں پوری دنیا میں عزت دلاتے ہیں, ان کی ہم اس طریقے سے قدر نہیں کر پاتے جیسے ہمیں کرنی چاہیے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.